अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी। गाजी मिलत बानी सदर आज़ाद कश्मीर सरदार इब्राहिम खान मरहूम की रहायशगाह पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलाकोट में, और असूल पसंदी की अलामत सरदार खालिद इब्राहिम खान मेंबर कानून साज असम्बली मेरे मेहमान हैं। खालिद साहब, अक्टूबर की डेट दी है, अब अदालत ने, आप सुप्रीम कोर्ट में फिर पेश नहीं हुए। क्या देख रहे हैं आप, इस मसले का हल सियासी नौयत का है, अदालती नौयत की कानूनी को फाइंडिंग आएगी, या उससे पहले ही जो तीनों डिवीज़न से वकला ने रिट्स दायर की हैं उससे ही हल निकल आए? देखिए, ये बुनियादी तौर पर ये सियासी नौयत का इशू नहीं है। ये बुनियादी तौर पर इस अदलिया का जो इदारा है, जो इंस्टीट्यूशन है, ये उसके वक़ार का और इख्तियार का सवाल है। और जिस किस्म की मतलब मेरी ये इस तौहीन अदालत के हवाले से जो 4 पेशियाँ हो चुकी हैं, उससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि इस इदारे के जो ज़िम्मेदारान हैं, चीफ जस्टिस हैं, दूसरे सीनियर जज हैं, उनको इसके वक़ार का और इख्तियार का अभी तक पता ही नहीं है। और उस हवाले से जिस तरीके से 1 महीने के अंदर अंदर 4 पेशियाँ हुई हैं, और अब 3 महीने का एक वक्फा आ गया है, और उसके बाद एक पेशी है। ये जो आम आदमी कहता है कि जी मुझे जल्दी इंसाफ मिलना चाहिए और सस्ता इंसाफ मिलना चाहिए, अगर इस किस्म का अमल जारी रहा तो ना जल्दी मिलेगा और ना सस्ता मिलेगा। ये बाय द वे, आपको भी इंसाफ की जल्दी है कोई? मुझे कोई जल्दी नहीं है, मेरे पास बड़ा वक्त है मैं इसलिए आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। लेकिन जो आम आदमी का तासुर है वो दुरुस्त साबित हो रहा है। वो मैं उससे पहले सोचता कि नहीं, ये आम आदमी बात सही नहीं कह रहा, ये वैसे क्योंकि खुद फंसा हुआ है इसलिए ये बात करता है। लेकिन अगर आपका अपना मामला, आपकी अपनी तौहीन हुई है बकौल आपके, अगर उसमें आप इतना वक्त दे रहे हैं तो आम आदमी का आप कहाँ उसको इंसाफ देंगे, सस्ता और जल्दी कहाँ से मिलेगा उसको? अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, लोगों में एक गलतफहमी या अल्लाह जाने ये सही फहमी है, एक लोगों के अंदर र्यूमर फैली हुई है कि ये तमाम का तमाम जो फड्डा जो बना है, इसके पीछे शायद प्रीमियर जो हैं, लीडर ऑफ द हाउस, प्राइम मिनिस्टर साहब राजा फारूक हैदर खान साहब इन्वॉल्व हैं। आपकी क्या फाइंडिंग है? देखिए, मैं नहीं कहता, मैं ये जो 5 जजेस की अपॉइंटमेंट है उसके पीछे यकीन, मैं क्योंकि वो कह रहा हूँ कि वो पॉलिटिकल बार्गेनिंग का नतीजा है, तो उसके पीछे तो यकीनन राजा फारूक हैदर साहब है। लेकिन उससे आगे जो सिलसिला चल रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि उसके पीछे राजा फारूक हैदर साहब है। क्योंकि हमने जो असेंबली में जो मैंने तकरीर की थी, मैंने उसमें ये कहा था ये पॉलिटिकल बार्गेनिंग का नतीजा है कि ये 5 जजेस जो है वो अपॉइंट हुए। लेकिन मैंने कहा इनकी आईनी जिम्मेदारी जो है वो उन लोगों पर आती है, और वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझने और कबूल करने के लिए तैयार हो जाए ज़हनी तौर पर। और उसमें सदर आज़ाद कश्मीर भी है, उसमें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भी है, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट भी है, ये, और फिर कश्मीर काउंसिल है, और उस वक्त चेयरमैन कश्मीर काउंसिल, ये सब लोग, इनकी आईनी जिम्मेदारी है। जो प्रीमियर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी आईनी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अमलन वो इसके पीछे हैं 5 जजेस की अपॉइंटमेंट की जहाँ ताल्लुक है। ये जो तौहीन अदालत का मामला, मेरा नहीं ख्याल। यहाँ एक सवाल पैदा होता है सर, यहाँ एक सवाल पैदा होता है। लेट्स फ्लैश बैक। रियाज अख्तर चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे, 9 माही इक़्तिदार मिला था किबला फारूक हैदर खान साहब को, और उन्होंने आते साथ एक MDA वहाँ पे हाथ डाला था। सरदार रहीम खान साहब को जिम्मेदारियाँ कुछ दी थी उन्होंने, जो कि सेक्रेटरी रिटायर्ड हैं आजकल, शायद वही सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार हैं, और उन्हीं के नोट्स के ऊपर ये सारा मामला शुरू हुआ। और मुझे याद है कि रियाज अख्तर चौधरी साहब को जो सैक किया गया था, उनके ख़िलाफ़ पूरी एक तहरीक बनी थी फारूक हैदर की तरफ से। इनका कहना था कि वो एक पैरेलल हुकूमत चला रहे हैं, मतवाज़ी हुकूमत चला रहे हैं, सुमोटो एक्शन ले लेते हैं जी, और उनके मुख्तलिफ आगे लोग हैं जो कि उनके नाम पे खाते हैं, बागन करते हैं। तो क्या अब भी सिचुएशन उसी जगह चली गई है कि आपकी कानून साज असम्बली और अदलिया, ये 2 इदारे आपस में मुतसादम हो गए? नहीं, उस वक्त भी वो जो रियाज अख्तर चौधरी साहब के ख़िलाफ़ मेरी तहरीक इल्तवा थी असेंबली में 2006 में, मुझे याद, और वो तो बुनियादी तौर पर ये थी कि वो चीफ जस्टिस भी थे हाई कोर्ट के, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी थे। उसके बाद उनको प्रमोट करके चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनाए। तो वो मेरी तहरीक इल्तवा यही थी कि ये भी
سیاسی جو انہوں نے الیکشن کروایا ہے اس میں جس جماعت کو انہوں نے فیور کیا ہے اسی جماعت نے یہ کام کیا کہ ان کو چیف جسٹس، جبکہ سینئر جج وہاں بیٹھے ہوئے تھے 2 سال ان سے سینئر جج وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو اگنور کر کے ان کو، تو میری تحریک التوا تھی، وہ تحریک التوا مسترد ہو گئی تھی، لیکن اس تحریک التوا پہ میری ایک تقریر ہے جس کا ذکر میں نے اس دفعہ کیا، تو وہ ذکر جو اس تقریر کا میں نے کیا اپنے اس دفعہ کی تقریر میں، انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے، اور میں پھر سے عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی وہی کام کیا جو وہ کر رہے تھے، وہ بھی سو موٹو نوٹس دے رہے تھے جو ان کے اختیار میں تھا چیف جسٹس سپریم کورٹ، یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں ہمیں اس ادارے کی وقار اور اختیار بہت عزیز ہے، لیکن جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کے وقار اور اختیار کو سمجھنے کے سے قاصر۔ وہ جو تحریک التوا آپ نے پیش کی تھی، سچویشن دوبارہ وہیں چلی گئی، وہی آ گئی۔ دیکھیں نا، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ تحریک، اب تو وہ بات بہت پرانی ہو گئی ہے، میں بتا نہیں سکتا کہ اس میں کتنے سینئر لوگ جو ہے وہ انوالوڈ تھے، اس میں پاکستان کی اس وقت جو حکمران تھے وہ انوالوڈ تھے، تو یہ میں اب پھر یہ کہتا ہوں کہ یہ وہی قصہ ہے۔ پھر میں ایک بات کہوں گا کہ اگر آپ نے اپنا رویہ درست نہ کیا تو آپ کا انجام بھی اس سے زیادہ مختلف نہیں ہوگا۔ جی یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد خالد ابراہیم خان صاحب سے چند مختصر باتیں مزید کریں گے، چلتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ سردار خالد ابراہیم خان صاحب سے کچھ باتیں ہم یہاں پر کر رہے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے بات چلی کہ سچویشن دوبارہ وہیں چلی گئی ہے جہاں 2006 میں تحریک التوا آپ نے پیش کی تھی کہ چیف جسٹس صاحب کو نوازا گیا الیکشن میں ڈیزائرڈ رزلٹس دینے کے بعد، ان کو پلیز کیا گیا اور ان کو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس تعینات کیا گیا اور سوموٹو ایکشن لینے شروع کیے۔ اچھا اب یہ بتائیں گے سر کہ اب یہاں پہ اکتوبر میں لیٹ سے کہ دوبارہ آپ پیش نہیں ہوتے تو کورس آف دا لیگل پروسیس کیا ہے؟ دیکھیں جی، اس کے بعد تو ویسے تو ان کے پاس ابھی چھٹیوں میں 1 ہفتہ باقی ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ جو ان کا کام ہے کہ یہ فیصلے کریں، فیصلے اور جتنی جلدی ہو اتنے بہتر ہیں۔ میرا تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، اس میں تو زیادہ اس وقت ان کا ہے۔ میں تو 1-2 دفعہ سیٹ پہلے چھوڑ چکا ہوں، تیسری دفعہ بھی ذہنی طور پر تیار ہوں، میرا کوئی، لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری توہین ہوئی ہے اور اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو کس جگہ انہوں نے کھڑا کیا ہوا۔ اور پھر میں آپ سے کہتا ہوں 1 ہفتے کے اندر اس کا فیصلہ ہو سکتا تھا، ابھی وقت تھا، لیکن انہوں نے یہ اس کو 3 مہینے آگے چھٹیوں کے بعد کی تاریخ دے دی ہے۔ اس سے تو کیا ان 3 مہینوں میں یہ فیصلہ آ سکتا ہے جو کہ میں نے وکلا دیکھے ہیں بڑے چارجڈ قسم کے، خالد رشید ایڈوکیٹ صاحب اور 9 جو پٹیشنرز ہیں، ریاض عالم ایڈوکیٹ ہیں، چودھری ممتاز ہیں، بڑے لوگ ہیں، یہ بڑے چارجڈ قسم کا گروپ ہے، تو اس سے پہلے یہ لوگ پھر فیصلہ کروا لیں گے؟ دیکھیں میں نہیں کہہ سکتا، لیکن فیصلہ جو ہے وہ جس ریٹ کا بھی ہے، جتنی جلدی ہو اتنا بہتر ہے، اور جو میں جس پروسیس سے ہم گزر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ہمارا یہی خیال ہے کہ خالد رشید صاحب کا سے میں نے پوچھا تھا کہ پہلے کوئی ایسی نظیر ہے کہ کورٹ نے اس طرح کی ریٹ پہ کوئی فیصلہ دیا ہو؟ انہوں نے کہا جی رفیع اللہ سلطانی یونس طاہر کیس، اور یہ ابھی ایک آج فوت ہو گئے شہزاد صاحب، وہ بھی اس میں شامل تھے، یہ 3 آدمی تھے، تو یہ ہے، یہ پہلے سے آپ کے پاس پریسیڈنس ہے، کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ میں نے راولہ کورٹ میں چونکہ 3 دن سے یہاں موجود ہوں، میں نے ہر طبقہ ہائے فکر کے لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں، میں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو انٹرویو کیا ہے، پیپلز پارٹی کے نیازی صاحب، دیگر لوگوں کو انٹرویو کیا، عام سول سوسائٹی میں، تعلیم یافتہ پڑھے لکھے طبقے میں، یونیورسٹی میں، ہر جگہ میں گھوما ہوں، سب لوگ اس بارے میں کافی زیادہ فکر رکھتے ہیں کہ اگر آپ کے خلاف کوئی ڈیسیژن آتا ہے تو پورا پونچھ جو ہے ایک انتشار کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ لیکن نہیں، میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں، کوئی انتشار کی لپیٹ میں خاص کر کے ایک ضلع یا ایک ڈویژن کا آنا اچھی بات نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کوئی کسی ایک ضلع کے حقوق کے لیے بات نہیں کر رہے ہیں، میں تو سارے آزاد کشمیر، میں نے آپ سے کہا ہم اس کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، اور وہاں کے لوگوں کو ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ اس ادارے کا جو وقار ہے، جو اختیار ہے، وہ ہمیں بہت عزیز ہے، اور اگر وہ کوئی درست فیصلہ کریں گے تو میں کہتا ہوں ہم لوگ بھی یہ سمجھیں گے کہ اس ادارے نے اپنے ساتھ انصاف کیا، ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا، اپنے ساتھ کیا، اس کا ایک اچھا تاثر ملے گا۔ اگر غلط فیصلہ کریں گے تو میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کے جو آفٹر افیکٹس ہوں گے وہ صرف ایک ضلع میں نہیں ہوں گے، وہ سارے آزاد کشمیر میں ہوں گے۔ یہاں پہ میں آپ کو سر ایک اور غلط فہمی یا ریومر بتا رہا ہوں، مجھے سنجیدہ لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ ایک بڑی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے صاحب
وہ یہ لفظ یوز کرتے ہیں, سلینگ لینگویج یوز کرتے ہیں کہ یہ جو سودن ہیں, یہ پاگل کہیں کے, جنونی کہیں کے, یہ ہمیشہ ہی ہمارے لیے مسئلہ پیدا کرتے ہیں. میں نہیں کہہ سکتا, کوئی ذمہ دار آدمی اس قسم کی بات نہیں کر سکتا. یہ میرا آپ سے عرض کرتا ہوں, کوئی بھی ذمہ دار آدمی اس قسم کی بات جو ہے وہ سیریسلی نہیں کر سکتا. ویسے کوئی مذاق کیا ہوگا وہ ہم بھی کر لیتے, کوئی ایسی بات نہیں, لیکن سیریس بات ایسی نہیں ہو سکتی. آج کل بات ہو رہی ہے کہ سردار مسعود خان صاحب کو ریموو کر کے چودھری طارق فاروق صاحب کو یا شاہ غلام قادر صاحب کو صدر بنا دیا جائے. آپ کیا تبصرہ کرتے ہیں سر؟ مجھے اس بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے. میں صحیح بات آپ کو بتاؤں کہ جو پچھلے ایک مہینے کی ہیپننگ ہے, جو بھی ہیپننگز ہیں ان سے میں زیادہ واقف نہیں ہوں پولیٹیکل, کیونکہ یہ ایک ایشو ایسا ہے جس کو ہم جو روز مرہ کی بنیاد پہ فیس کر رہے ہیں. اس لیے آپ اپنے ٹرائب کے ایک صاحب کو میرا خیال ہے کہ سیف پیسج دے رہے ہیں. نہیں, میں نہیں کہہ سکتا. دیکھیں نا, ان کی مخالفت ہم نے کی ہے. یہ جن لوگوں کا آپ نام لے رہے ہیں انہوں نے تو ان کو بنایا ہے, ہم نے تو ان کے بننے پر ان کی مخالفت کی تھی. اور وہ تو بڑے میرے قریبی عزیز ہیں. لیکن میرا پھر یہ پورا, جس طرح میں چیف جسٹس کے لیے کہتا ہوں کہ غلط آدمی غلط جگہ بیٹھا ہوا ہے, اسی لیے میں صدر کے لیے بھی کہتا ہوں کہ غلط آدمی غلط جگہ پہ بیٹھا ہوا. کیا اس کو ہم تھوڑا اگر ریفریز کر لیں, صحیح آدمی غلط جگہ بیٹھا ہوا؟ چلے آپ کہتے ہیں تو میں اس سے ایگری کر لیتا ہوں, لیکن وہ آدمی صحیح ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جس آدمی کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے وہ پولیٹیکل پوسٹ پہ بیٹھنا نہیں چاہیے اس کو. آپ کی بات سے ہی میرا جواب نکل آیا سر کہ صدر ریاست آزاد جموں کشمیر کا عہدہ یہ ایک پولیٹیکل ورکر اور پولیٹیکل لیڈر اس کی پوسٹ ہے, اس پہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا بندہ نہیں بٹھانا. میں نہیں کہتا اس کی پوسٹ ہے, میں کہتا ہوں اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل پروسیس ہے. اس سے جو آدمی گزرا نہیں, کئی بیوروکریٹ بھی باہر بیٹھ کے پولیٹیکل پروسیس سے گزرتے ہیں, وہ پیورلی وہ ڈپلومیٹک سروس میں رہے, ان کا وہ کریئر ڈپلومیٹ ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں. اور کوئی مجھے اعتراض نہیں ہے کہ آپ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہی نہیں رہے, اور اس حوالے سے ایسے اتنے بڑے عہدے پر آ جانا وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. پولیٹیکل پہلے بھی, اس سے پہلے ایسے لوگ بھی ہیں جو پولیٹیکل ورکر نہیں رہے یا پولیٹیکل لیڈر نہیں رہے, وہ اس پوسٹ پہ آئے, لیکن کسی نہ کسی نوعیت کا ان کا پولیٹیکل پروسیس کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے. اس لیے ہم نے ان پر بھی اعتراض کیا ہوگا, لیکن ایکسیپٹ بھی کئی لوگوں کو کیا ہے. اس لیے پولیٹیکل پروسیس ہے جس سے گزرنا بہت ضروری ہے. جی ناظرین, سردار خالد ابراہیم خان صاحب اپنے سٹانس پہ قائم ہیں. جو انہوں نے سٹینڈ لیا تھا یہ سپریم کورٹ میں پیش نہیں ہوں گے. میری گزارش ہے جتنے ادارے ہیں, محترم ہیں, مقدس ہیں, بڑے ہیں, انہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. خدا را یہ جو انا کی ناک ہے اسے بیچ میں مت آنے دیجئے. مقننہ عدلیہ, انتظامیہ اور یہ جو لیجسلیٹو اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہیں, آئین ساز جو ادارے ہیں, ان تمام کا آپس میں تال میل اور ان کا ایک ردم میں چلنا بہت ضروری ہے. اگر یہ آپس میں ہی کھٹ پٹ شروع ہو جائے گی, قوم کا وقت ضائع ہوگا, قوم کا نقصان ہوگا. آج کے پروگرام سے جنید انصاری اجازت چاہتا ہے. فی امان اللہ, اللہ حافظ, گڈ بائے. سات ارب سے زائد انسانوں کے اس گلوبل ولیج میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے سچ کیا ہے. جھونپڑیوں سے لے کر اقتدار کے ایوانوں تک سچ کی اس تلاش میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. سچ کیا؟